बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में जो मीर अनीस की नज़्म है मैदान करबला में सुबह का मंज़र, उसके जो बाकी अशार रह गए थे उन पर हमने इस नज़्म के जो पहले दो बंद थे उन पर गुज़िश्ता लेक्चर में बात कर ली थी। तो आज हम जो बाकी तीन बंद रह गए हैं यानी कुल मिला के 9 अशार, उन पर आज हम बात करेंगे। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो बाकी अशार हैं इनके मुश्किल अल्फाज के मानी क्या हैं, फिर इन अशार का मफ़हूम क्या है और तशरीह किस तरह से हमने करनी है, उस पर हम बात करेंगे। तो इस नज़्म का जो तीसरा बंद है, क्योंकि दो बंद हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो तीसरा जो बंद है वो कुछ इस तरह से है। वो दश्त वो नसीम के झोंके वो सब्ज़ाज़ार, फूलों पे जा बजा वो गोहर हाय आबदार, उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, बालाए नख्ल एक जो बुलबुल तो गुल हज़ार, उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, बालाए नख्ल एक जो बुलबुल तो गुल हज़ार, ख़वाहाँ थे ज़ेब गुलशने ज़ुहरा जो आपके शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। वो दश्त से मुराद सहरा, नसीम सुबह की ठंडी हवा, नसीम के झोंके यानी सुबह की ठंडी हवा का चलना, सब्ज़ाज़ार से मुराद वो मैदान जिसमें सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो, चाहे वो दरख्तों की सूरत में हो, चाहे वो पौधों की सूरत में हो, चाहे वो घास की सूरत में हो। जा बजा जगह जगह, गोहर मोती को कहते हैं, हाय आबदार पानी जैसे, गोहर हाय आबदार के पानी जैसे मोती, मुराद शबनम के कतरे। उठना वो झूम झूम के, झूमना हवा के साथ जो है वो शाखों का हिलना। बालाए नख्ल दरख्त के ऊपर या दरख्त के ऊपर के हिस्से पर, नख्ल फ़ारसी में कहते हैं दरख्त को, बाला कहते हैं ऊपर को, तो बालाए नख्ल से मुराद के दरख्त के ऊपर। बुलबुल परिंदा, गुल फूल को कहते हैं, ख़वाह ख्वाहिशमंद, आरज़ू करने वाले, तमन्ना रखने वाले, या ख़वाह हम कह सकते हैं ख्वाहिश तमन्ना आरज़ू। ज़ेब गुलशन ज़ुहरा, ये पूरी तरकीब भी है, तलमी भी है और इस्ताराती अंदाज़ भी है। इससे मुराद है हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की आल औलाद, आब के पानी के। शबनम ओस को कहते हैं, कटोरा की जमा कटोरे है, तो कटोरा एक बर्तन, गुलाब का फूल। अब हम मुश्किल अल्फाज के बाद जो है वो इन अशार के जो है तरतीब के साथ मफ़हूम पे बात कर लेते हैं। वो दश्त वो नसीम के झोंके वो सब्ज़ाज़ार के मैदान करबला का वो सहरा, और उस सहरा में हवा का चलना, और उस सहरा में एक सब्ज़ाज़ार का होना। ये तीन बातें जो हैं वो मीर अनीस ने इस मिसरे में कर दी हैं कि मैदान करबला एक सहरा है और सहरा में एक सब्ज़ाज़ार है जिसमें सब्ज़ दरख्त हैं, पौधे हैं और घास फूस है, और वहाँ पर सुबह की जो ठंडी हवा है वो भी चल रही है। तो हमें ज़हन में रखना है कि ये मैदान करबला में सुबह के मंज़र की बात हो रही है। और फूलों पे जा बजा कि वो जो फूल लगे हुए थे उस सब्ज़ाज़ार में, उन पर जगह जगह जो है वो गोहर हाय आबदार,
کہ موتی کی طرح کے پانی کے قطرے موجود تھے، مراد شبنم کے قطرے موجود تھے۔ اب دیکھیں کہ میدان کربلا میں صبح کا منظر بیان ہو رہا ہے، میر انیس میدان کربلا میں صبح کا منظر بیان کر رہے ہیں، اور انہوں نے میدان کربلا کو ایک سبززار کے روپ میں دکھا دیا ہے، اور پھر یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی وہ جو دشت ہے، جس میں وہ جو صحرا ہے اس میں دشت ہے جو، اور جو اس میں سبززار ہے اس میں ہوا چل رہی ہے۔ اور صبح کے وقت ہم عام روزمرہ زندگی میں بھی دیکھیں تو جو صبح کے وقت ہوا کا چلنا ہے وہ کافی خوشگوار تاثر جو ہے وہ چھوڑتا ہے۔ اور پھر کہا کہ جو پھول تھے اس سبززار میں مختلف رنگوں کے، ان پر شبنم کے قطرے جو ہیں وہ پڑے ہوئے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جو شبنم کے قطرے ہیں یہ قیمتی موتی ہیں، چمکدار موتی ہیں، یہ کوئی شبنم کے قطرے نہیں ہیں، ایسا منظر نظر آ رہا تھا۔ پھر کہا کہ وہ جو شاخیں تھی وہ ہوا کے ساتھ بار بار اٹھ رہی تھی، جھوم رہی تھی، اور پھر اس سبززار میں ایک بلند درخت پر جو ہے وہ ہزاروں پھول کھلے ہوئے تھے، اور ان پھولوں پر ایک بلبل جو ہے وہ منڈلا رہا تھا، چکر کاٹ رہا تھا، گردش کر رہا تھا۔ اور عام جو ہے ہم شاعری کی روایت میں اگر دیکھیں تو جو بلبل ہے اس کو گل سے محبت کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جس طرح میر تقی میر کا ہم ایک شعر پڑھ کے آئے تھے کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ پھر کہا کہ جو حضرت فاطمہ علیہ السلام کی اولاد تھی، مراد حضرت امام حسین علیہ السلام، جو حضرت فاطمہ علیہ السلام کے بیٹے تھے، فرزند تھے، اور ان کی آل اولاد، وہ پانی کے خواہش مند تھے، وہ پانی کے آرزو مند تھے، وہ پانی پینا چاہتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ یزید نے جو ہے آل حسین علیہ السلام پر جو ہے وہ پانی پہنچنا بند کر دیا، پانی تک آل حسین علیہ السلام کی جو پہنچ تھی اس کو ختم کر دیا۔ تو یہاں شاعر نے اس پیاس کا ذکر بھی کر دیا ہے، اس پیاسی آل حسین علیہ السلام، اس پیاسی اولاد فاطمہ کا ذکر کر دیا ہے، اور کہا کہ اگر اولاد فاطمہ علیہ السلام پر جو ہے وہ پانی کے دروازے یزید نے بند کیے تو کیا کیا کہ شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، کہ وہ جو گلاب کے پھول کی کٹورے نما پتیاں تھیں وہ شبنم نے بھر دی تھی، اور آل حسین جو ہے وہاں سے پانی پی سکتی تھی۔ ایک مبالغے کی کیفیت ہے، حقیقت میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہوتا کہ جو گلاب کے پھول کی پتیاں ہیں ان میں جو ہے وہ پانی بھر دیا جائے اور ایک انسان کی جو پیاس ہے وہ بجھ جائے، اور وہ پانی کے قطرے بھی شبنم کے قطرے ہوں، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن ایک منظر کشی ہے، ایک جذبات نگاری ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ میر انیس نے اس بند میں جو سبززار ہے، جو صحرا ہے، اس میں ہوا کا چلنا دکھایا ہے، شبنم کے قطروں کا پھولوں پہ پڑنا دکھایا ہے، ہوا کے ساتھ شاخوں کا جھومنا دکھایا ہے، بلند درخت پر پھولوں کا کھلنا اور بلبل کا منڈانا دکھایا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیاس اور ان کی اولاد کی پیاس دکھائی ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ شبنم نے جو ہے وہ پانی پینے کے لیے جو ہے وہ اولاد فاطمہ کے لیے گلاب کے کٹورے بھر دیے تھے۔ اگلے بند کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کمریوں کا چار طرف سرو کے ہجوم، کوکو کا شور، نالہ حق سر رہو کی دھوم،
کمری کی جمع ہے کمریوں، اور کمری جو ہے ایک فاختہ کی طرح کا پرندہ ہوتا ہے۔ سرو ایک درخت ہے اور بہت بلند درخت ہوتا ہے، ہم پنجابی میں اس کو سرو کا درخت کہتے ہیں، سرو دا بوٹا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ وہی سرو کا درخت ہے، سرو، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے۔ پھر ہے کوکو کا شور، تو کمری کی جو آواز ہے وہ کوکو کی آواز نکلتی ہے اس کی۔ نالائے حق سر رہو، حق سر رہو، کہ وہی رب ہے حقیقت، وہی رب ہے سچا۔ اب اس کی جو ہے وہ آواز تھی، دھوم تھی، شور تھا۔ سبحان ربنا، اللہ پاک ہے، کی صدا تھی، صدا آواز کو کہتے ہیں، علی العموم، ہر طرف، عام طور پر۔ جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم طریقے۔ کچھ گل پھول کو کہا جاتا ہے، فقط صرف رب اعلیٰ، عظیم رب، بلند مرتبہ رب، مدح تعریف۔ خار، ہر خار کو بھی نوک زباں تھی خدا کی مدح۔ خار کہتے ہیں کانٹے کو، نوک زباں، زبان کی نوک پر خدا کی مدح، خدا کی تعریف۔ وہ کمریوں کا چار طرف سرو کے ہجوم، کہ وہ جو سرو کا درخت تھا اس کے گرد کمریوں کا ہجوم تھا، اور کمریوں کے ہجوم سے جو آواز نکل رہی تھی کوکو کی، وہ دراصل شاعر کے نزدیک اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اللہ حقیقت ہے، اللہ ہی اس دنیا کی حقیقت ہے، وہی اللہ حقیقت ہے، وہی اللہ سچا ہے، وہی اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو دراصل شاعر نے جو ہے وہ تخیل کی بنیاد پہ، امیجینیشن کی بنیاد پہ، تصور کی بنیاد پہ جو ہے وہ کمری کی زبان سے یہ کہلوا دیا ہے کہ حقیقت صرف اللہ ہی ہے۔ پھر کہا کہ جو سبحان ربنا کی تھی صدا، سبحان ربنا کی صدا تھی علی العموم، اور کہا کہ ہر طرف جو ہے وہ عام طور پر اللہ پاک ہے، اس کی صدا تھی، یہ آواز تھی کہ بھائی اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ اور جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کہ جو طریقے ان کی عبادت کے تھے، کن کے کمریوں کے، وہ جاری تھے۔ یہ شاعر ہی کا کمال ہے کہ اس نے ایک سرو کے درخت کے گرد کمریوں کو جمع کر دیا لفظوں کے ذریعے، پھر ان کی زبانوں سے، ان کی آوازوں سے یہ کہلوا دیا کہ اللہ ہی حقیقت ہے، پھر یہ کہلوا دیا کہ اللہ پاک ہے، اس کی گواہی دلوا دی، اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ان کو دکھا دیا اپنے طریقے سے۔ تو یہ شاعر کا کمال ہے جس نے لفظوں کے ذریعے خیال کو تصور اور تخیل کے ذریعے جو ہے وہ لفظوں کا جامعہ پہنا دیا ہے۔ کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدح، کہ صرف جو پھول ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہر خار کو بھی نوق زباں تھی خدا کی مدح، کہ ہر کانٹے کی نوق زباں پر بھی اللہ کی مدح جاری تھی، اللہ کی تعریف جاری تھی۔ اب اگر ہم دیکھیں اس سے پہلے جو ہے بند میں جو ایک بات رہ گئی تھی کہ وہاں پہ سبززار، آبدار، بار بار، ہزار، یہ کافی آئے ہیں، اور یہ بالائے نخل، گہر ہائے آبدار، اور زیب گلشن زہرہ، یہ جو ہیں وہ تراکیب ہیں، اور کے جو آخری شعر ہے پہلے بند کا اس میں ردیف ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس بند کی بات کریں جس پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں ہجوم، علی العموم، دھوم، رسوم، یہ کافیے ہیں، اور کافیوں پر جو ہے 2 شعروں کا اختتام ہو رہا ہے، جبکہ جو تیسرا شعر ہے اس میں مدح کی مدح یہ ردیف ہے، اور اس پہ جو ہے وہ شعر کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہم وضاحت کر سکتے ہیں ان دونوں بند کی، کیونکہ یہ مسدس بند نظم ہے۔ اور آخری جو ہمارے پاس بند رہ گیا اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار،
دانکش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار، طائر ہوا میں مست ہرن سبزدار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں۔ چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار کہ چونٹی بھی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت کے آگے یہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اے دانہ کش رزق دینے والے، خوراک دینے والے، اے اللہ خوراک دینے والے، ضعیفوں کے رازق، ضعیف محتاج رازق رزق دینے والے، اے ضعیفوں کو رزق دینے والے، تیرے نثار تجھ پر جان قربان۔ کہا کہ یہ جو چونٹی تھی یہ بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ رہی تھی اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ تو رزق دینے والا ہے، تو ضعیفوں کو رزق دینے والا ہے، اور تجھ پر میری جان قربان۔ یا حیو اے ہمیشہ قائم رہنے والے، یا قدیر اے قادر کی تھی ہر طرف پکار آواز کہ اے ہمیشہ قائم رہنے والے، اے قادر، اس بات کی ہر طرف جو ہے وہ آواز تھی، اور ہمیشہ قائم رہنے والا اور قدرت رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ پھر کہا کہ تسبیح تھی یعنی تعریف تھی کہیں، کہ کہیں تسبیح کی جا رہی تھی، اور تسبیح میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سبحان ربنا، اللہ پاک ہے۔ تو یہ تسبیح ہوتی ہے۔ یہ وہ 3 کلمات ہیں جو ہم عموماً تسبیح میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عظیم ہونے کی گواہی ہم تسبیح کے ذریعے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو شاعر نے یہی کہا ہے کہ کہیں تسبیح بیان کی جا رہی تھی اور کہیں تحلیل کردگار۔ تحلیل کردگار سے مراد ہے لا الہ الا اللہ کا ورد، اور لا الہ الا اللہ کا ورد اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کا ذکر۔ پھر کہا کہ جو طائر ہیں، پرندے ہیں، وہ ہوا میں مست تھے اور ہرن سبززار میں، اور جو جنگل کے شیر تھے وہ کہاں گونج رہے تھے؟ کچھار میں۔ کچھار وہ جگہ جہاں شیر رہتا ہے، کہ جو جنگل کے شیر تھے وہ اپنی کچھاروں میں جو ہے وہ گونج رہے تھے، آوازیں نکال رہے تھے۔ تو بڑی ہی خوبصورت جو ہے وہ یہاں منظر نگاری کی میر انیس نے، کہ چونٹی کو دکھایا ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعا گو ہوتے ہوئے، اور پھر یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ تو رزق دینے والا ہے، تو ضعیفوں کو رزق دینے والا ہے، تو محتاجوں کا خیال رکھنے والا ہے، اور تجھ پر میری جان بھی قربان۔ اور پھر یہ دکھایا کہ یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ تو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اے اللہ تو ہمیشہ قادر رہنے والا ہے، اور یہ پھر کہا کہ ہر طرف جو ہے وہ تسبیح تھی، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان ربنا، سبحان اللہ، یہ ذکر تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کا ذکر تھا۔ اور کہا کہیں کلمہ طیبہ کا ورد تھا، تحلیل کردگار۔ اور پھر کہا کہ طائر ہوا میں مست تھے اور ہرن جو ہیں وہ سبززار میں، اور جنگل کے جو شیر تھے وہ کچھار میں گونج رہے تھے۔ یہاں پہ ایک تصحیح جو ہے وہ کر لیجیے گا، وہ تسبیح کا ذکر کرتے ہوئے اس وقت جو ہے وہ غلطی سے سبحان ربنا پر بات کر دی، اصل میں کہنا یہ تھا کہ سبحان اللہ۔ تو تسبیح میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 جو کلمات ہیں وہ بولے جاتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر۔ تو یہ کریکشن بھی کر لیجیے گا، وہ پہلے میں بول گیا تھا۔ تو اس کے ساتھ جو ہے ہم نے دیکھا کہ 3 بندوں میں کس طرح سے جو یہ 3 بند رہ گئے تھے اس نظم کے، ان میں کس طرح سے میر انیس نے جو ہے وہ منظر کشی کی ہے، اور میدان کربلا میں جو صبح کا منظر تھا اس کو کس طرح سے جو ہے وہ شاعری کی زبان میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی دلکش انداز اور لفظیات۔ اور اس میں ایک اور بات جو آخری بند تھا اس میں بار بار، نثار، کردگار، پکار، یہ جو ہیں سبززار اور کچھار، یہ کافی ہیں۔ اور اس کے آخری شعر میں جو ہے وہ ردیف ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تحلیل کردگار ایک ترکیب آئی ہے اور سبززار کی ترکیب آئی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ میر انیس نے اس پوری
نظم میں جو ہے وہ منظر نگاری کی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔